बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम। जनाब हाजी नवाज रज़ा साहब सदर PFUJ, जनाब AH खानज़ादा साहब सेक्रेटरी जनरल, और जनाब हाफिज़ ताहिर खलील साहब, जनाब तारक सुमेर साहब सेक्रेटरी साहब, और यहाँ पर मौजूद पाकिस्तान के कोने कोने से आए हुए तमाम ही काबिल एहतराम सहाफ़ी हज़रात ख़वातीन, सबसे पहले तो मैं अपने लिए ये बड़ा एज़ाज़ समझता हूँ कि आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए और हमें यहाँ पर ये तकरीब करने की आपने जो है वो मौका फ़राहम किया। और आप पाकिस्तान के वो लोग हैं जो मैं समझता हूँ कि जब सियासत की बात होती है तो सियासत और सहाफ़त का कहते हैं ना चोली दामन का साथ है, ये एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। तो मैं समझता हूँ कि आज मैं भी जिस मकाम पे हूँ अल्लाह ताला की मेहरबानी से, पार्टी के करम से, उसमें मैं समझता हूँ कि सहाफ़त का भी बहुत बड़ा एक हिस्सा है और मेरी मदद करने में, मुझे यहाँ तक ग्रूम करने में, मेरा साथ देने में, इसलिए कि जनाब नवाज रज़ा साहब पिंडी और इस खिताए पोठवार में इनकी बहुत बड़ी खिदमात हैं सहाफ़ती, और हम सब लोग इनको बड़ी इज़्ज़त की निगाह से देखते हैं, इनकी बड़ी कदर करते हैं। मैं ज़ाती तौर पर यह बात समझता हूँ कि आपके जितनी बातें जनाब खानज़ादा साहब ने की, फिर नवाज रज़ा साहब ने की, इसमें कोई शक नहीं कि ये वो तकालीफ हैं आपकी, ये वो मैं समझता हूँ मसाइल हैं जो जिनको हल हो जाना चाहिए था बहुत पहले। इसके लिए आप लोगों की बड़ी तगदो है, आप लोगों ने बड़े इसके लिए मैं समझता हूँ कि हर किस्म की कुर्बानियाँ दी हैं। मैं ख़ुद कई दफ़ा सड़कों पर, खैर वो पिंडी थी, लाहौर था, इस्लामाबाद थी की सड़कें थी, वहाँ मैं ख़ुद आपके साथ हज़ारे यकजहती के लिए अक्सर मौजूद हुआ करता था। आज भी हैं, पार्लिमान के अंदर भी हैं, और मेरी ये ख्वाहिश है कि आपके ये मसाइल जो हैं उनका जल्द से जल्द कोई हल निकले। मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि मेरी तरफ से कोई कोताही नहीं होगी। मैं जो कुछ भी कर सका, जिस हद तक भी कर सका, इंशाअल्लाह ताला आपके साथ हूँ। इसलिए कि आपने जो बातें की उसमें एक भी ऐसी बात नहीं जिस पर कोई ये उंगली रख कर कहे कि ये आपने गैर ज़रूरी बात की। वो सब चीज़ें ऐसी हैं कि तनख्वाह क्यों ना वक्त पे मिले, अगर वक्त पे तनख्वाह ना मिले तो कैसा निज़ाम चलेगा? कोई शख्स भी निज़ाम नहीं चला सकता। तो जिन लोगों ने एक ख़ास टाइम पर तनख्वाह का दिन मुकर्रर किया था आज से सैकड़ों साल पहले, तो यकीनन उसमें कोई जो था ना एक फ़लसफ़ा था, उसके पीछे एक ज़हन था। तो वक्त पर तनख्वाह मिलना आपका हक़ है। फिर कटौती होना तो बहुत ज़्यादती की बात है। कटौती की बजाय तो बढ़ोतरी होनी चाहिए। तो हर आदमी काम इसलिए करता है कि मेरी तनख्वाह बढ़े। अगर उसकी तनख्वाह कम होना शुरू हो जाए तो फिर ये तो एक मैं समझता हूँ बहुत बड़ा मसला है उसके लिए भी और हम सब के लिए। तो ये तो मालकान से, और खाए वो टेलीविज़न के हैं, खाए वो प्रिंट मीडिया के हैं, उनके सामने ये जो आपका मसला है ये बिल्कुल जायज़ है। इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री हो या मालकान हो, आप जिस तरह चाहेंगे और हम इस मसले को उनके सामने रखेंगे, उठाएंगे। मैं चाहूँगा कि मैं उनको भी दावत दूँ किसी दिन और वो यहाँ तशरीफ़ लाएँ और हम उनके सामने आपका मसला रखें। आज बड़ी अच्छी बात आपने की कि बचपन से सुनते आ रहे हैं कि पाकिस्तान बड़ी मुश्किलात में है, पाकिस्तान बड़े नाजुक दौर से गुजर रहा है, ये वक्त जो आ गया है ये बड़ा मुश्किल वक्त है, अल्लाह करे खैरियत से गुजर जाए। कुछ यही कैफियत मेरी भी है खानज़ादा साहब, मैं भी ये बात बचपन से सुनता आ रहा हूँ जब से होश संभाला है। लेकिन आज पाकिस्तान जिस दौर से गुजर रहा है, मैं समझता हूँ कि शायद इससे पहले इतनी मुश्किलात और जो थी वो चैलेंजेस पाकिस्तान को दरपेश नहीं थे। मैं ये आज बात इसलिए करने जा रहा हूँ कि आप वो लोग हैं जो पाकिस्तान की सही फेडरेशन की आज नुमाइंदगी कर रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि हर सूबे से, हर इलाके से यहाँ पर वो लोग हैं जिनके कलम
کی ایک ایسی طاقت ہے کہ جس کا پیغام جو ہے وہ آپ کے قاری کے تک پہنچتا ہے، پڑھنے والے کے پاس پہنچتا ہے، اور آپ لوگ رائے عامہ ہموار کرنے والے لوگ ہیں۔ آپ وہ لوگ ہیں جو رائے عامہ بناتے ہیں۔ آپ کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ اوپینین فارمر جس کو کہتے ہیں وہ آپ لوگ ہیں۔ آج پاکستان کے لوگوں میں ایک ایسی اوپینین فارم کرنے کی ضرورت ہے جہاں ہم لوگ چھوٹے چھوٹے معاملات کو پس پش ڈال کر ایک بڑے مقصد کے لیے اکٹھے ہونے کی کوشش کریں۔ خواہ کسی کا تعلق کسی سیاسی جماعت سے ہے، کسی مکتبہ فکر سے ہے، کسی وہ نظام کا بندہ ہے، لیکن آج پاکستان کی پکار یہ ہے کہ ہر چیز کو ہم نے پیچھے رکھ کر پاکستان کے بارے میں سوچنا ہے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہر آدمی کہتا ہے، ہر سیاسی جماعت کہتی ہے، ہر قائد کہتا ہے کہ جو میں سوچ رہا ہوں وہ پاکستان کے لیے ٹھیک ہے، جو دوسرے سوچ رہے ہیں وہ پاکستان کے لیے غلط ہے۔ لیکن میں یہ عرض کروں گا کہ سوچ وہی پاکستان کے لیے ٹھیک ہوگی جس میں کنسنسس ہوگا، جس میں باہمی اتفاق رائے ہوگا، اور وہ اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ پاکستان میں کس طریقے سے ہم نے اس گرداب سے نکلنا ہے۔ دیکھیں، غیر یقینی کی کیفیت میں کوئی کام نہیں ہوتا، کوئی حکومت نہیں چل سکتی۔ غیر یقینی کی کیفیت میں تو آپ اخبار بھی نہیں نکال سکتے، آپ لکھ بھی نہیں سکتے۔ اگر آپ کو یہ نہ پتا ہو کہ یہ پرنٹ ہوگا نہیں ہوگا، یا آپ چھپے گا یا نہیں، صبح اخبار نے نکلنا ہے یا نہیں، تو آپ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک یکسوئی کے ساتھ کچھ لکھ بھی نہیں سکیں گے۔ اسی طرح جب غیر یقینی کی کیفیت ہوتی ہے تو ہر قسم کا نظام رک جاتا ہے۔ لوگ گو مگو کی جو ہے نا کیفیت سے دوچار ہو جاتے ہیں، ان کو نہیں سمجھ لگتی کہ کیا وہ انویسٹمنٹ کریں، کیا وہ یہ کارخانہ لگائیں، کیا وہ بزنس سٹارٹ کریں، کیا وہ یہ سسٹم ایسا آگے لے کے جانے کی کوشش کریں، زراعت کریں نہیں کریں۔ تو یہ سب سے خوفناک کیفیت یہ ہوتی ہے کسی ملک میں جب غیر یقینی ہو، آپ کو نہ پتا ہو کہ کل کیا ہوگا، پرسوں کیا ہوگا، مہینے بعد کیا ہوگا، 6 مہینے کے بعد کیا ہوگا۔ اس غیر یقینی کی کیفیت کو ختم کرنے کے لیے سب کو اسی طرح بیٹھنا پڑے گا جیسے آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں، میں نے پہلے بھی آفر کی تھی، آج پھر میں آپ کے وساطت سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ میں اپنے قومی اسمبلی کو ایز اے اسپیکر میں یہ کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہوں کہ تمام جماعتیں تشریف رکھیں اور ان کے سامنے چند نکات جو ہے وہ رکھے جائیں کہ پاکستان کس طریقے سے اس گرداب سے باہر نکلے، کس طریقے سے غیر یقینی کی کیفیت ختم ہو، الیکشن کس طرح ہوں، کیسے ہوں۔ یہ اتنے بڑے مسائل نہیں ہیں جو ہم مل کر یہ فیصلے نہ کر سکیں، اس سے بڑے فیصلے ہوئے ہیں پاکستان میں، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم بیٹھیں، ایک دوسرے کو برداشت کریں۔ اگر ہم یہ کہیں کہ صرف میں ٹھیک ہوں باقی تمام لوگ غلط ہیں، تو اس طرح تو گھر بھی نہیں چل سکتا، اس طرح تو آپ کوئی کاروبار بھی نہیں کر سکتے، کوئی چھوٹا سا دفتر بھی نہیں چل سکتا۔ تو ملک کے حالات جو ایسے ہوتے ہیں کہ یہاں بڑا برداشت کرنا پڑتا ہے، یہاں کمپرومائز کرنا پڑتا ہے، یہاں سننی زیادہ پڑتی ہے، یہاں کوئی ایک دوسرے کے اوپر اپنے نظریے ٹھونسنے کی بات نہیں ہے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آپ تو وہ صاحب الرائے لوگ ہیں، صاحب العقل لوگ ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت دی ہے کہ آپ کی جو پین ہے اس میں سے جو تحریر نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے لوگوں پر، لوگ اس کو پڑھتے ہیں۔ تو میں اس لیے یہ آپ سے گزارش کروں گا کہ وقت کی ضرورت یہ ہے کہ ہم محبت اور بھائی چارے کی فضا پیدا کریں جو ختم ہو چکی ہے۔ ٹالرنس ختم ہوگی، برداشت ختم ہوگی۔ ذرا آپ دیکھیں، اٹھا کے سوشل میڈیا کو دیکھیں تو ایمانداری کی بات یہ ہے کہ ہم تو شاید وہ آج سے بہت پہلے جو کام نصف صدی سے زیادہ ہو گیا ہے اس فیلڈ میں، ایسا کبھی نہیں تھا۔ مخالف بھی سامنے آتے تھے تو ان سے بھی صاف کر کے بات کی جاتی تھی، ان کے لیے کرسی چھوڑی جاتی تھی، ان سے کوئی پیار اور محبت کی بات کی جاتی تھی، اور کوئی کامن گراؤنڈ جو ہے وہ گفتگو کے لیے تلاش کی جا سکتی تھی کہ کسی کی دل آزاری نہ ہو جائے۔ آج تو جان کے سوچ کے ریسرچ کر کے ایسی ایسی گالیاں نکالی جاتی ہیں کہ اس کی زیادہ جو ہے وہ تکلیف کس کس کو ہوگی۔ یہ بڑی زیادتی کی بات ہے۔ اس سے ہم نے اپنے معاشرے کو الٹ کے رکھ دیا ہے۔ جب رکھ رکھاؤ ختم ہو جائے، جب ایک دوسرے سے کی عزت
اور احترام نہ رہے تو وہ تو ایک عجیب قسم کا نظام ہوگا. آپ خود ذرا دیکھیں کس طرح چلے گا وہ گھر, کس طرح وہ نظام چلے گا. جس گھر میں اگر بزرگ کی عزت نہیں ہے, بڑے کی عزت نہیں ہے, چھوٹے سے پیار نہیں ہے, تو وہ تو گھر ہی نہیں چل سکتا. وہ تو وہاں ایک وہ جو ہے وہ دوزخ بن جاتا ہے. تو ہم لوگوں نے, جس میں ہم سب شامل ہیں, کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں جی میں تو بہت ٹھیک تھا, دوسرے سب نے انفارچونیٹلی جو حصہ ڈالا ہے وہ نہیں ڈالنا چاہیے تھا, رکنا چاہیے تھا کہیں. ابھی بھی ہم ایک وقت کے دھارے کے ساتھ نا اس طرح بہہ کے جا رہے ہیں کہ کوئی رکنے کی بات نہیں نظر آ رہی کہ کہیں ہم سوچیں بیٹھ کر کہ ہم کہاں جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا عظیم ملک دیا تھا تو ہم نے اس کو کیا کر لیا ہے جی. میں یہ ضرور چاہوں گا کہ انفارمیشن کی جو ہماری اسٹینڈنگ کمیٹیز ہیں, یہاں کمیٹی ہے, اس میں جو ہے نا آپ کے جو نمائندوں کے ساتھ بیٹھ کر مسائل کی جو ہے نا نشاندہی کی جائے, ایک ملکی مسائل کی, ایک آپ کے مسائل کی. تو آپ اس اسٹینڈنگ کمیٹی میں آئیں, آپ تشریف لائیں. وہ میں چیئرمین صاحب سے کہوں گا کہ وہ آپ کو انوائٹ کریں, جس میں آپ کی انفارمیشن منسٹری بھی ہوتی ہے, گورنمنٹ بھی ہوتی ہے, سارے ہوتے ہیں. تو وہاں آپ کے مسائل کا بھی ڈسکشن اس پہ بھی ہو اور ملکی مسائل پر بھی ہو. کئی دفعہ میں دیکھتا ہوں خود کہ یہ دیکھیں, یہ جو سب سے طاقتور لفظ وہ ہوتا ہے جو لکھا جاتا ہے. ریٹن ورڈ آر مور پاورفل دین دی وربل ونس. تو آپ جو لکھتے ہیں نا وہ تاریخ کا ایک حصہ بن جاتا ہے. اس پہ بہت احتیاط کی ضرورت ہے, اس پہ ریسرچ کی ضرورت ہے, اس پہ سچائی ڈھونڈنے کی ضرورت ہے. کئی دفعہ وہ میں اپنے اب تو جرنلزم اتنا خدا کے فضل و کرم سے آپ میں وسعت آ گئی کہ میں چھوٹے چھوٹے قصبوں میں جاتا ہوں, وہاں پر بھی میں دیکھتا ہوں کہ آپ کے پریس کلب ہیں. آپ گجر خان میرے حلقے میں آپ سوچ سکتے ہیں کتنے کلب ہوں گے, شاید نواز رضا صاحب کو پتا ہوں. میرا خیال ہے کہ کم از کم کوئی 1.5 درجن ہے, 1.5 درجن. ابھی آپ اگر دولتالہ میں ہے تو سکھو میں بھی ہے, سکھو میں بھی ہے تو جاتلی میں بھی ہے, اور ہاں جی وہ سارے کلب ہیں. میں ان سے یہی بات کرتا ہوں, میں کہتا ہوں کہ دیکھیں آپ نے اگر رائے عامہ کے اوپر آپ اثر انداز ہوتے ہیں تو میں آپ سے ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ آپ جو خبر دیں وہ بالکل 100% حقیقت ہونی چاہیے. کوئی وقت تھا نا جی, ہم جب اسٹوڈنٹس تھے, گورنمنٹ کالج حیدرآباد میں پڑھتا تھا میں, تو میں صحیح کو بتا رہا تھا کہ میری پیدائش سانگڑ کی ہے, میری ساری تعلیم سندھ کی ہے. تو وہاں پر وہ ساری خبریں پڑھ کے کہتے ہیں رات کو دیکھا گیا نا BBC کی کہتی ہے, اتنی اس کی کریڈیبلٹی تھی. اب تو شاید پتہ نہیں اتنی رہی ہے یا نہیں. کہتے BBC دیکھیے, BBC کیا کہہ رہے ہیں. اور اس کا جو BBC کا نمائندہ تھا وہ پاکستان کے عام لوگ اس کو پہچانتے تھے, مارک ٹیلی. یہ 71 اور مارک ٹیلی کو سارے جانتے تھے. تو مجھے یاد ہے کہ ایک راجہ مبارک علی خان تھے, تو انہوں نے اپنی دکان پر باہر لکھا ہوا تھا, تو مٹ مٹا کے نا تو لوگ کہیں کہ یہ راجہ مارک ٹیلی لکھا ہوا ہے. ان کی مذاق اڑا کرتے تھے. تو میں ایک دفعہ پھر آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ یہاں پر تشریف لائے, ہمیں آپ نے یہ موقع دیا آپ سے. اور حافظ صاحب آپ بھی بہت سینئر ہیں خدا کے فضل سے, آپ سے بھی آپ نے ہمیشہ پارلیمان کے بارے میں بہت خوبصورت لکھا. اور میری یہ تجویز ہے کہ ہر سال پارلیمان کی جانب سے 19 نومبر کو جو عالمی یوم صحافت ہے اسے یہاں پارلیمنٹ کے پلیٹ فارم سے منایا جائے اور آپ لوگوں کو دعوت دی جائے. آپ لوگ تشریف لائیں پارلیمان میں. تو اس طرح انشاءاللہ 19 نومبر کا دن جو ہے ملک بھر سے جو ہے یہ آپ کی جو فیڈریشن ہے وہاں سے صحافی آئیں اور اپنی پارلیمان, میں چاہتا ہوں کہ پارلیمان اور عوام میں محبت کا رشتہ قائم ہو. وہ اس کو اون کریں کہ یہ ان کی پارلیمان ہے. اس میں آپ کا کلیدی جو ہے نا کردار ہے, ایک آپ کا کلیدی رول ہے. جس ملک کی پارلیمان جتنی باعزت ہوگی, باعث تکریم ہوگی, لوگ اس سے محبت کریں گے, وہاں جمہوریت مضبوط ہوگی تو وہ ملک ترقی کرتا ہے, وہ ملک مضبوط ہوتا ہے. اگر پارلیمان کا تمسخر اڑایا جائے, پارلیمان کی تضحیق کی جائے,
پارلیمنٹیرین کو مطلب میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ تو ایک لحاظ سے میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ سب سے زیادہ ولنریبل تو پالیٹیشین ہے. اس کو جہاں جس کا جی چاہے، کہتے ہیں کہ پبلک پراپرٹی ہے، جہاں روک کر اس کو تنقید کر لی جائے، اس کو تصحیح کر لی جائے، اس کے بارے میں غلط کوئی بات کر دی جائے. چلیں وہاں تک تو ٹھیک تھا، اب تو گالیوں تک بات آ گئی ہے. اللہ کرے اس سے آگے پتہ نہیں کیا ہو سکتا ہے ہمارے ساتھ. تو اس چیزوں کو بھی آپ نے دیکھنا ہے. آپ نے ان چیزوں کو بڑے ٹھیک ہے، ہم پارلیمنٹیرینز میں بھی غلطیاں ہوں گی، ہم میں بھی ہوں گی، سیاستدانوں میں، لیکن ہم ایک معاشرہ ہیں. یہ ہمیشہ یاد رکھیے، آئی لینڈ کبھی کریٹ نہیں ہوتا معاشرے میں. آپ جزیرہ نہیں بنا سکتے کہ ہم فرض کرو سارے پاکستانی ہیں، ایک جیسے ماحول میں ہم پیدا ہوئے، ایک جگہ پڑھ کر آئے ہیں، تو آپ کہیں کہ نہیں اس میں صحافی جو ہیں وہ سارے بہت اچھے ہیں تو سیاستدان برے ہیں، سیاستدان کے نہیں سیاستدان تو بہت اچھے ہیں، بیوروکریٹس برے ہیں. تو ایسے ہے کہ جیسے ایک بچپن میں نا وہ کوکو کوڑے ہوتے تھے، وہ مٹی سے بنتے تھے. وہ شیر بھی ہوتا تھا، ہاتھی بھی ہوتا تھا، چڑیا بھی تھی. جب وہ گرتے تھے نا تو سب کے کئی ٹکڑے ہوتے تھے، بیکاز وہ ایک ہی مارٹر سے بنتے تھے، بنتے ایک ہی مسالے سے تھے نا. ہم سب لوگ ایک مسالے کے بنے ہوئے ہیں. تو اس لیے ہمیں سب نے مل کر اپنے آپ کو بھی ٹھیک کرنا ہے، نظام کو بھی چلانا ہے، اور اس مشکل سے بھی نکلنا ہے. اور سیاست میں جو نیا یہ رنگ آ گیا ہے، جس میں ڈیفائنس ہے، جس میں آپ کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں میں ایز اے اسپیکر تو بہت بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ خطرناک ٹرینڈ ہے. آئین پاکستان اور اپنے ملک کی قانون کی پاسداری کرنا جو ہے وہ ہر شہری پر فرض ہے. جو شہری جتنا زیادہ قانون کی پاسداری کرتے ہیں، جس ملک کے شہری کرتے ہیں، وہ ملک ترقی کرتے ہیں. ابھی میں پڑھ رہا تھا کہ جاپان کے لوگ جو ہے نا وہ سب سے زیادہ قانون کا خیال رکھتے ہیں. کسی نے کہا تھا نا کہ قانون پہ کتنا کوئی خیال رکھتا ہے، ٹریفک کو دیکھ لیجیے، کیا اس پہ رکتے ہیں سارے؟ رات کو، آدھی رات کو بھی لوگ رکتے ہیں. تو یہ سب چیزیں آپ نے ہمیں سکھانی ہیں. قلم آپ کے پاس ہے، اور وہ یہ الیکٹرانک میڈیا اب نیا ایک نظام ہے، اب اس سے اوپر سوشل میڈیا آ گیا. اب پتہ نہیں آئندہ کیا آئے گا، لیکن ایک چیز تو بنیادی طور پر ہے کہ یہ ملک ہمارا ہے. اس سے بہتر اور کوئی جگہ پاکستان کے لوگوں کے لیے نہیں ہے دنیا بھر میں. اس کی حفاظت کرنی ہے، اس کو انشاءاللہ تعالی بہتر کرنا ہے، اور جو کچھ جس سے بھی بن پڑے آج کرنا ہے، اور کرنا بیٹھ کے ہے. سیاستدانوں کو آپ بھی اس بات پر میں سمجھتا ہوں مجبور کریں، لکھیں اس بات پر کہ وقت گھر میں آگ لگی ہو تو ایک دوسرے کو تانے دینے کے بجائے پہلے آگ بجھایا کرتے ہیں. سب سے پہلے یہ. آپ کا بہت شکریہ، آپ کی بہت مہربانی. یہ میں